बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपको पता है कि हम करते हैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार, और आपकी कॉल्स के लिए हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने होता है। ये लैंडलाइन का नंबर होता है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी बहन भाई हमें कॉल करें वो कॉल करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो उनके सिग्नल जो हैं वो अच्छे हों और वो साफ़ बात कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है एक मेहनत होती है और एक चांस होता है जो कि उनको लेना होता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम कॉलर्स को कम से कम जो भी इस घंटे में कॉल कर रहे होते हैं उनको इंटरटेन ज़रूर कर सकें। हमेशा की तरह कोई हस्ती भी हमारे साथ होती है जो आपके साथ वज़ाइफ पे और मशवरे में शामिल होती है। डॉक्टर अली वकार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? वो आम तौर पे आज सुबह किसी से बात कर रहा था तो जितने भी मसाइल आते हैं ना शादी के पोस्ट मैरिज में, जिसको कहते हैं पोस्ट मैरिज में, तो खैर अल्लाह ताला वो जो कानून किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो घूरा नहीं जा सकता, और बहरहाल इसके ऊपर तो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला कल बात, और इस पे तफसीली बात करेंगे उलमा के साथ भी और वकील साहबा के साथ भी कि ये क्या मामला है, ये मजाक तो नहीं हो सकता ना। लेकिन बहरहाल मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना वकार भाई, वो पता है क्या है कि मिसाल के तौर पे, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ एक, कि एक शख्स ने लाहौर से कराची जाना है, वो खातून है या आदमी है जो भी है, और उसने एक टिकट ख़रीदा है जहाज़ का, वो इकॉनमी में बैठे या वो सुपर इकॉनमी में बैठे या वो बिज़नेस क्लास में बैठे, उसने टिकट ख़रीदा है। उसका मुआहदा सिर्फ ये है कि मुझे इस टिकट के एवज़ में लाहौर से कराची पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा ही है ना बस। अब जब आपने टिकट ये ख़रीदा है, अब इस टिकट का नाम आप नकानामा रख लें। आपने टिकट लिया है लाहौर से कराची जाने का। अब जब आप जहाज़ में सवार हो जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कप्तान से कि तुम जहाज़ कैसे चलाओ, ये नहीं कहा जा सकता ना। आप कप्तान की कॉकपिट में जाके नहीं बैठ सकते, आप नहीं कह सकते कि मैं को पायलट हूँ। उसने आपसे वादा किया है कि लाहौर से कराची जाना है, अगर तो वो कराची लेके ना जा सके तो आपका एतराज़ बनता है। लेकिन आपका ये एतराज़ भी नहीं बन सकता कि मुझे तो सारी एयर होस्टेसेस सर्व करें, लेकिन आपको चाय पानी देने के लिए कोई एयर होस्टेस जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, या आप किसी से बात नहीं कर सकते, या ये प्रॉब्लम नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को और बच्चियों को ना जो उन्होंने टिकट ख़रीदा ना जहाज़ का, उनको अपनी हदूद का इल्म नहीं होता, और वो अपनी हदूद से जब बाहर निकलते हैं और अहाते को बहुत बड़ा करते हैं और कंट्रोल करने लग जाते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें जो हैं वो धड़ाम से गिर जाती हैं, और फिर स्ट्रेस होता है, और फिर बहसें होती हैं, मेरे हकूक़ क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, मैंने इसके साथ रहना नहीं रहना। मेरे ख़्याल में सिर्फ टिकट ख़रीदें और मंजिल मकसूद तक जो पहुंचाना है ना, आपका जो अहद किया है, आप उसका इंतज़ार करें कि आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचना, और वो मंजिल मकसूद ये है कि उसने ज़िंदगी भर आपकी कफ़ालत करनी है और आपके साथ रहना है। इस मामले को इतना ही सादा रखना चाहिए। कॉलर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, लेकिन पहले डॉक्टर साहब की इस पर राय ले लूँ। डॉक्टर साहब, राय ये है कि कल मुझे एक शख्स की कॉल आई जी, मियाँ बीवी में नाचाकी हुई, तो बीवी ने कहा, कहता मैं बैठा खाना खा रहा था और मैंने यूँ दूर से देखा सिर्फ उसे, तो वो मुझे पूछ रही थी कि तुम मुझे घूर तो नहीं रही? अच्छा, क्योंकि अगर तुम मुझे घूर रहे हो तो अब तो मेरे पास इस घूरने का पूरा लाइसेंस आ चुका है, तो मैं तुम्हें फ़ोन करके कंप्लेंट कर दूँगी। देखिए प्रॉब्लम यह है कि ये एक मुआशरती, मैंने तो मोहब्बत की निगाह से देखना भी बीवी को बंद कर दिया कि वो उसको घूरने में ना ले ले। मैं तो आंखें झुका के आज बात करती जो है ना, ये गैर फितरी सी चीज़ है। ये नहीं, खौफ भी तो पैदा हो गया ना। देखें, आप जब एक मोहब्बत के ताल्लुक़ में रहते हैं तो उसमें हर शय मोहब्बत नहीं होती, कुछ बेनियाजियाँ भी मोहब्बत का हिस्सा होती हैं। क्या जुमला का यार है, कुछ बेनियाजियाँ भी मोहब्बत का हिस्सा है। बल्कि बस छोड़ दे, इससे ज़्यादा अच्छा जुमला नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ बेनियाजियाँ जो हैं वो भी मोहब्बत के तकाज़ों में आती है। वाह 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 वाह, ये जनाब सिर्फ एक शादीशुदा और एक आलिम आदमी बात कर सकता है। कुछ बेनियाजियाँ भी मोहब्बत में होती हैं शामिल। वाह जी वाह अली, बस ख़त्म हो गई बात। अब कॉलर्स पे बात करते हैं। जी खालदा, अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे, आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे। मेरा बेटा है हमजा। हमजा, उसकी शादी हुई थी, एक महीना नहीं रही, उसने लव मैरिज की थी। उसने, हमजा ने किससे शादी की थी बेटा? एक साल हो गया। उसने शादी की किससे थी मेरी प्यारी बहन? आपने कहा था कि ये शादी ना करेंगे, ये कामयाब नहीं हुई। वही बात हुई, एक महीना कामयाब नहीं हुई शादी। अच्छा। अब मेरा बच्चे के ना बिलाल साहब हालात बहुत ख़राब हैं,
وہ جیل میں ہے, پتہ نہیں کتنا قرضہ چڑھ گیا, اتنا کنگال ہو گیا, کیا سمجھ نہیں آتی, گھر میں کچھ نہیں دیتا اور پریشان بہت رہتا ہے, بڑی غصے سے بات کرتا ہے جب سے اس کا گھر ٹوٹا ہے. میری پیاری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے مشورے کو ماننا نہیں ہوتا تو پھر پوچھنے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ بلال صاحب میں نے اسے بہت سمجھایا تھا, میں نے اسے بہت کہا تھا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا, پر اس نے اپنی منمانی کی. پھر مجھے بھی لوگوں نے کہنا تھا بچے نے کچھ کھا لیا, بچے نے کچھ کھا لیا. یہ میں تو آپ کے بڑے بیٹے کی شادی کی, آپ کے مشورے کی, شکر اللہ کا وہ صحیح جا رہی ہے. آپ مجھے یہ حمزہ کے متعلق بتائیں یہ کیا چاہتا ہے, گھر میں اتنا خاموش رہتا ہے, کچھ بات نہیں کرتا جب سے شادی ٹوٹی ہے. لڑکی نے بلا لیا ہے بلال صاحب. پہلی بات تو یہ کہ حمزہ بہت اچھا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایسے تجربے سے گزر رہا ہے جس میں سے کہ عام شریف آدمی نہیں گزرتا. تو اس کو یہ کوئی عادت تو نہیں ہے نا, کوئی پروفیشنل آدمی تو نہیں ہے نا کہ وہ اس غم میں سے بار بار یا 10 دفعہ پہلے گزر چکا ہو تو اس کو پریکٹس ہو کہ کیسے گزرنا ہے. اس کی زندگی کا یہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے نا ایک. تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, وہ جب اپنی ضد پر آ جاتے ہیں تو میرا بحیثیت باپ یہ رد عمل ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی ضد پوری کر کے دیکھ لیں, پھر اس کے بعد بھی میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور میں پھر بھی بحیثیت والد آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ واحد طریقہ ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ اپنے غم میں سے گزر رہا ہے اس وقت. پہلی بات تو یہ, اس کو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ اس کی پسند کی ناکامی کیا تانا اس کو نہیں دینا چاہیے بالکل بھی, اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے کہ حمزہ بہت غلط فیصلہ تھا لیکن ہو گیا, کوئی بات نہیں, میں بحیثیت ماں اور ہم بحیثیت فیملی پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں, تم اگلا فیصلہ جو ہے وہ مشورے اور سوچ سمجھ کے کرنا. اور اگلی جب بات چلے حمزہ کو کہنا ضرور کہ بلال بھائی نے کہا ہے کہ اگلا مشورہ جو ہے وہ ذاتی طور پہ خود آ کے کر لے کال کے اوپر, اور اچھا مشورہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا یہ پیارا بچہ ہے اتنی ہی نیک بخت اور ہمبل عورت اس کی زندگی میں جب تک نہیں آئے گی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. بس یہ صورتحال ہے. اگر گھر میں رہتا ہے وہ تو تسبیح کے لیے کہہ دو, اور تسبیح اس کو کیا پڑھنی چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ کی. اور اگر وہ نہیں کہہ سکتے آپ تو کم از کم یہ کر سکتے ہو کہ اسے کہو کہ سورہ رحمان کو لگا کر گھر میں یا گاڑی میں جاتے آتے جو ہے وہ سن لیا کرے. وہ صرف سٹریس کے اندر ہے, انشاءاللہ تعالی ہی ول ریٹرن بیک انشاءاللہ تعالی. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کو تجربہ تھوڑی ہوتا ہے طلاق کا, تو اب وہ ہماری بچی جو ہے اس نے دبنگ طریقے سے مہینے بعد خلا لے لیا. مطلب دبنگ طریقے کی بات بھی کیسی قیامت ہے بھائی. آپ کی شادی جس سے مرضی ہو, مہینہ از ناٹ صحیح بات ہے ٹائم کہ جس میں آپ اتنا بڑا فیصلہ لے لیں. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید عذابوں سے بچایا. انسان کو نا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں لوگ بوجھ ہیں, جس طرح یہ بھی سمجھ رہی ہیں, اور وہ لوگ بوجھ نہیں ہوتے, رویے بوجھ ہوتے ہیں. یار آج کو میری پیاری بہن نے اس کو خاص ناشتہ کرا کے بھجوایا ہے علی وقار, خدا کی قسم. رویے بوجھ ہوتے ہیں, لوگ بوجھ نہیں ہوتے, رویے بوجھ ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی. آپ ان رویوں کو مینیج کرنا سیکھ لیں. اب ہماری بہن کو چاہیے کہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلنگ کریں. اب اس کو ہر بات میں یہ نہیں تو سارا کچھ کیتا ہوں, نہیں چھوڑ دیں, ہوگی غلطی کوئی بات نہیں. وہ اور ڈپریس ہوگا. اور میں اس لڑکی کے ماں باپ سے بھی حیران ہوں کہ جو مہینہ نہیں برداشت کر سکے سمجھا سکے. یہ غلط بات ہے, بہت ہی غلط بات. ڈیو ڈیٹ دیں. اتنی دیر میں تو بچہ کلاس روم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا جتنی دیر میں یہ چاہ رہے ہیں کہ شادی کرنے. پکا ناشتہ آج کمال ہوا کوئی اور ہی. بالکل صحیح میں کہہ رہا ہوں. بہن دیکھتی ہیں پروگرام آپ کا؟ دیکھتی کبھی. میں بہن آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, جو ناشتہ آج آپ نے دیا ہے اس کو پرماننٹ کر لیں, پکا اس کو پکا کر لیں. کہتے ہیں اتنی دیر میں تو بچہ نئے اسکول میں نئی کلاس روم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا, شادی میں کیسے ایڈجسٹ ہو سکتا. امید کر رہے ہیں کہ ایک پرایا گھر ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو اس کو نئے لوگ ہیں, آپ صبر کریں, ذرا ہمت کریں. غیر معقول امیدیں پال کے نہ جائیں, چیزوں کو نیچے زمین گراؤنڈ لیول پہ لا کے سوچنے کی. اور یہ خاص رویے جو آپ نے دیکھنے ہونا, تو آج کل برف باری آپ کو پتہ ہے ہمارے نارتھ کی طرف بڑی ہو رہی ہے, مری کی طرف بڑی ہو رہی ہے. مری میں برف باری ہو رہی ہے اور ہم لوگ جب جاتے ہیں برفانی علاقوں میں تو ہم لوگ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. نہ ہمیں جیکٹوں کا پتہ ہے, نہ ہمیں گاڑیوں کا پتہ ہے, نہ ہمیں اینٹی فریزنگ پانی کا پتہ ہے کہ گاڑی میں ڈالنا ہوتا ہے, ہمیں کخ نہیں پتہ, نہ ہمارے پاس اسپیئر چین ہوتی ہے, نہ ہم پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے ہیں نا. تو برف میں جا کے ہم نے نا بنیادی طور پہ لڈی ڈالنی ہوتی ہے, تو اس کے اندر پھر حادثات ہوتے ہیں.
اب اتنی بدتمیزی کے ساتھ لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں مری میں کہ اللہ کی پناہ ہے. یہ مزاج ہے قوم کا, اور اسی قوم کے مزاج میں سے وہ والدین بھی نکلے ہیں جو 29-30 دن کے بعد بیٹی کو کہتے ہیں تو کھلا لے اور جاؤ. بھائی خدا کا واسطہ ہے, ہو سکتا ہے اچھا رشتہ نہ ہو لیکن اس کو پھر بھی نبھانے کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے نا. اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ اس خاندان پہ آسانی کرے. اور میں آپ کو بچے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کو, بس ٹھیک ہے غم ہوگا 4-6 مہینے میں گزر جاؤ گے, کم بیک ٹو دا ریالٹی اور اپنے اگلے فیصلے جو ہیں وہ صحت مند کرنا. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسرین بیٹا کیسے ہیں؟ میں نے اپنی بھانجی کے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. پوچھے. وہ نا ابھی 6 سال میں ہے اور گرتا بہت ہے. اس کا نام ہے اسماعیل. کیا بھانجی کے بارے میں پوچھنا ہے؟ بھانجی کا بیٹا ہے, بھانجی کا ہینا نام ہے اس کا. بھانجی کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اسماعیل. اسماعیل. اچھا میری پیاری بہن تھوڑا آہستہ کر کے بول سکتی ہو ذرا, مطلب ذرا ٹھنڈا ہو کے. کوئی بات نہیں, بہت وقت ہے, آرام سے بات کرو. ابھی وہ 6 سال کا ہے. اچھا اسماعیل کی ماں کا کیا نام ہے؟ ہینا. ہینا کا بیٹا اسماعیل ہے. ہینا کا شوہر کون ہے؟ عمران ہے ہینا کا شوہر. اب مجھے اسماعیل کا بتاؤ ایشو کیا ہے؟ وہ نا گرتا بہت ہے. گرتا بہت ہے؟ ہاں جی, اور بہت زیادہ اس کو چوٹیں آتی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں؟ ہاں جی, ہمیں کسی عالم نے بتایا ہے. کسی عالم نے بتایا ہے؟ جی. یہ عالم عامل کہہ رہی ہیں. عامل نے بتایا. دم کروایا نا اس کو. دم کروایا ہے, ٹھیک ہوگی بات. تو میں نے اپنے بھائی سے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو نا بھائی فی الحال کو سب سے پوچھ کے بتاؤں گی. پہلی بات تو یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ خواتین جو عاملوں کے پاس جاتی ہیں یہ بہت بڑا غلط کام کرتی ہیں. اچھا. بہت بڑا غلط کام کرتی ہیں. اور اس نے ایک وہم ڈال دیا ماں کے دل میں کہ اس کے اوپر کوئی سلسلہ ہے, کیونکہ تاکہ وہ ایک روٹین کے اندر جانا شروع کر دے گی. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اسماعیل کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا بھی سایہ ہے. اچھا. دوسری بات یہ کہ اسماعیل کو ڈائٹ کے اندر وائٹامن B12 اور اومیگا 3 یہ اسے ہینا کو شامل کرے. اچھا. بس ختم بات. اور غصہ نہ کرے اس کے اوپر, ہینا پہ کہو غصہ نہیں کرنا بچے پہ. بلال بھائی مجھے آپ کا نمبر چاہیے, ذاتی نمبر. بیٹا ذاتی نمبر میں آن ایئر تو دے ہی نہیں سکتا. جو پیچھے آپ نے کال کیا یہاں سے آپ لے سکتے ہو. آپ نے ہینا سے کہنا ہے کہ بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے, بچے پہ جبر نہیں کرنا, اپنے میاں بیوی کا غصہ بچے پہ نہیں نکالنا. بچہ گرنا بند کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ عاملوں کے پاس جو ہے نا بچوں کو لے کے جانا وہ ٹھیک نہیں. دم کرنا ہے تو بھائی ماں باپ خود کیوں نہیں دم کرتے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی. ماں باپ خود نہیں دم کر سکتے؟ ماں باپ سے بڑا دم کون کر سکتے؟ بالکل کریں. اس سے بڑا دم کون کر سکتا ہے؟ بس اتنا ہی کرنا ہے میری پیاری بہن, اور کچھ نہیں. اسماعیل اچھا بچہ ہے اور اچھا بچہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہی از اے ڈیسنٹ بوائے. جی السلام علیکم. میاں داد بھائی. جناب علی بسم اللہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی جان میاں داد بات کر رہا ہوں کراچی سے. بسم اللہ. آپ کو میں نے 2-3 ہفتے ایک پروگرام دیکھا تھا. اچھا. اس میں وہ جو مولوی صاحب بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو میں نے تو وہ کورٹ میرج کیے, پسند کیے. ابھی تو میرے تھوڑا سا دماغ ہل گیا تھا. میرا بھی ہل گیا تھا. جی میرا اپنا بھی ہل گیا تھا. علماء کی باتوں پہ میرا بڑا دماغ ہل جاتا ہے. تو ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا. بلا بھائی غلطی ہو گئی, ابھی کیا کریں؟ کس کی غلطی ہو گئی ہے؟ میرے سے. آپ نے کیا کیا؟ نہیں, کورٹ میرج کر دی تھی بغیر ولی کے. آپ نے؟ جی. تو وہ جو آپ کی مسز ہیں جی ان کا ولی نہیں تھا؟ اس کا ولی نہیں تھا. اس کا ولی نہیں تھا. اس نے ماں باپ سے چھپ کے کی تھی؟ ہاں, کورٹ میں اس کی ماں تو فوت ہو گئی تھی, بہن بھائی فوت ہو گئے تھے, ایک والد تھا اس نے دوسری شادی کر لی تھی. اچھا. وہ تھی تو یتیم, لیکن پھر بھی وہ باپ نہیں تھا. صرف والد کی کیئر ٹیکنگ میں تھی یا نہیں تھی؟ والد صاحب کے وہ سرپرستی میں تھی اس وقت؟ ہاں سرپرستی میں تھی, لیکن دوسری شادی بھی تھی, سوتیلی ماں بھی تھی. تو ایک پولیٹیکل سچویشن کمفرٹیبل نہیں تھی نا اس کے لیے.
یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا یہ میں آپ کو بات جو ہے نا یہ کہہ رہا ہوں, پہلے آپ نے کیونکہ 3 چھکے لگائے ہیں آج, تو اب آپ نے نہیں بولنا, آپ کے 3 چھکے کافی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک تو پہلے ایک ہی کافی تھا, لیکن آپ نے 2 ایکسٹرا لگائے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, بڑا سا تو موقع دیں گے نا. کیوں نہیں یار, حضور اقدس یہ جو معاملہ ہے نا یہ مسالک کے اوپر بٹا پڑا ہے. کچھ مسالک ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. کچھ مسالک ایسی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے تک, جب تک کہ سعودی عرب نے آسانی نہیں کی, وہ سعودی کو فالو کرتے ہوئے کہتے تھے ولی کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا, ولی کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. پھر یو ٹرن لیا سعودی عرب نے, انہوں نے کہا ہمارا یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا, ہمارا یہ انتظامی مسئلہ تھا, تو اب آپ آ سکتے ہیں. تو اب عمرہ کرنے کے لیے اگر اکیلی عورت جانا چاہے بغیر ولی کے, حج کے لیے جانا چاہے, تو سعودی عرب کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں موسٹ ویلکم. ہمیں پرابلم ہے کیونکہ ہم نے پچھلے 75 سال ان کو یہ کہانی سب کو کرائی تھی کہ اس کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتا. عمرے اور حج سے کئی عورتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہوں گی جن کا ولی نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک سنگل وومن ہے جس کا ولی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی, مجھے آپ یہ بتائیے, وہ کیا کرے گی. یہ مسالک کی بات ہے, اس میں گلٹ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نکاح ہوا تھا آپ کا, لڑکی بالغ تھی. میں اس بات کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کورٹ میں جا کے شادی کرنی چاہیے, میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. لیکن اگر وہ پوزیشننگ ہو تو یہ ایک مسلک کا خیال ہے, باقیوں کا اور دوسری مسلکوں کا خیال نہیں ہے. ان میں صرف ایک ہی دوسرے کا خیال ہے کہ لڑکے کا بالغ ہونا اور حجاب اور قبول, یعنی کہ آفر دینا نکاح کا اور اس کا ایکسیپٹ کرنا نکاح ہے. اس میں جو شرط آپ کو قبول کرنی چاہیے وہ 2 گواہوں کی ہے. سیکرٹ نکاح کے میں شدت سے خلاف ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ نکاح ہو سکتا ہے. لوگ کمروں کے اندر یہ اس کی چیز کا بینیفٹ لیتے ہیں, یہ بہت ہی نالائق اور گندی بات ہے. لیکن بہرحال آپ کو میرے پیارے بھائی, ایک تو آپ کا نام جو ہے وہ ہمارے کرکٹر جیسا نام ہے, آپ اس بات پہ گلٹ نہ کریں. آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. دعا کیجئے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ویسے نہ بنیں جیسے آپ کی بیوی کا والد جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ ڈسٹنس میں رہا اور بیٹی نے اپنے باپ کو ٹرسٹ نہیں کیا. یہ بات اچھی بات نہیں ہے معاشرے کے لیے. اس پر تھوڑی سی بات کر پلیز. دیکھیں, مسالک کی بات تو آپ نے کر لی, اس پر ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. ہمیشہ ایک چیز کی آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے, ایک آئیڈیلی عمل پورا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ولی ہونا چاہیے. ولی ہونا چاہیے. بالکل. لیسٹ منیمم یہ ہے کہ ولی نہیں ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ رکوع پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیحات سنت ہے 3 دفعہ پڑھیں, لیکن 1 دفعہ بھی پڑھیں گے تو نفس رکوع ادا ہو جائے گا. اور یہ بات وضو پہ بھی لگتی ہے. یہ بات وضو پہ بھی, ہر 1 دفعہ کرنا ہے 1 دفعہ بھی ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے چیز کی آئیڈیل فارمیشن. ٹھیک ہے. اس کو رینج کہہ لیتے ہیں کہ 1 to 10 کی رینج. وہ تو بڑا اچھا ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور نہیں تو 33 نمبر کے ساتھ آپ کیٹیگری میں فال کر کے نکاح ہو گیا. نکاح اس میں پریشانی کی بات. کیسی خوبصورت بات کی. یہ چوتھی بات جو ہے نا علی وقار نے کر دی ہے. اب میں چاہوں گا کہ علی وقار 5ویں بات جو ہے وہ نہ کرے. 4 چھکے اس نے ابھی پہلے سیگمنٹ پہ لگا دیے. بہت اچھی بات کی ہے. جی السلام علیکم کالر. مریم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی سر, آپ کی جو گیسٹ ہیں ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی وقار بھائی آج بہت موڈ میں آپ کو پتہ ہے, اور بڑی اعلیٰ باتیں کر رہے ہیں, اور جملے جو ہے نا وہ لفظ پرو کے رہے, سوئی کے ساتھ نہیں دھاگے کے ساتھ تسبیح پروتے, ویسے پرو کے کہہ رہے ہیں. آج حکم کیجیے. میں نے آپ سے 2 مشورے بھی لے لیے, لیکن اس سے پہلے میں نے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. لاسٹ ایئر میں نے آپ کو کال کی تھی اور تب میں نے MD-CAT کا ایگزام دیا تھا اور تب میرا میرٹ بارڈر لائن پر تھا. تو آپ نے میری لیے دعا فرمائی تھی اور آپ نے مجھے بہت موٹیویٹ بھی کیا تھا کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. اس سال میں نے اگین MD-CAT دیا اور الحمدللہ میرا گورنمنٹ سیکٹر میں MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. کس شہر میں ہے مریم؟ سر میں حیدرآباد میں. حیدرآباد میں ٹی سی کوئی ایسا انتظام ہے نا کہ 5 کلو کا ٹوکرا مٹھائی کا وہ لاہور بھیج سکتے ہیں؟ جی سر, انشاءاللہ جب بھی میں جلدی چکر لگاؤں گی لاہور تو پھر انشاءاللہ. سلامت رہے میرا بیٹا, سلامت رہے. اللہ تعالیٰ تجھے آسانیاں دے اور مبارک کرے. سلامت رہیے. میرے لیے دعا فرمائی, آپ کی دعا پہ مجھے بڑا یقین تھا. اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی دعا اور جو میرے پیرنٹس کی دعا. سلامت رہیے. سلامت رہیے. سر آگے میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے اپنے 2-3 کویسچن. ایک تو یہ کہ ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں کوئی سائڈ ہسل اسٹارٹ کروں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروفیشن جو ہے اس کو آپ صرف ارننگ کے لیے تو یوز نہیں کر سکتے اور اس میں آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی تھوڑا لیٹ ہی ملتا ہے.
تو میں سائڈ ہسل کی طرف جانا چاہ رہی ہوں, تو آپ مجھے ایڈوائز کریں مجھے کس طرف جانا چاہیے. آئدر آئی شوڈ گو ٹورڈز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ای کامرس یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور سر دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ اب میں MBBS میں تو الحمدللہ آ گئی ہوں, تو آگے مجھے ہے کہ میرے پاس 3 آپشنز ہیں. آئدر یا تو پھر میں کسی فورسز میں ایز اے ڈاکٹر جوائن کروں, یا پھر میں آغا خان سے اپنی اسپیشلائزیشن کروں, یا پھر USMLE ہے لیکن آئی بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی, تو وہ تو ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اس کی فیسیں افورڈیبل نہیں ہوں گی USMLE کی. بالکل آپ کی بات ہے. اچھا میری پہلی پریورٹی جو ہے نا وہ تو فورسز ہے. اب اس میں ایک بات تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں فورسز کیوں کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا رجحان جاتا ہے اس طرف کہ فورسز کی طرف آپ کو جانا چاہیے. آپ کیونکہ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ بڑی ڈسپلنڈ ہیں اپنی لائف میں, اس لیے. لیکن دوسری بات یہ کہ پھر جب آپ فورسز میں جا کے پڑھیں گی نا تو آپ آغا خان جائیں یا باہر جا کے پڑھیں, وہ سارے اخراجات فورسز کے ہیں. تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے. اگر فورسز میں جانا چاہو گی تو ضرور چلی جانا مریم. فورسز تمہیں بہت زیادہ لکی بھی ہوں گی اور تمہیں بہت زیادہ سسٹینیبلٹی میں ملے گی. ان کا نام عائشہ شفیق ہے. پھر سے کہنا بیٹا, آواز کٹ گئی تھی. سر میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا, وہ گریڈ 9 میں ابھی, اور ان کا نام عائشہ شفیق ہے. اچھا, تو انہوں نے ابھی ICS رکھا ہے, تو ان کے لیے بھی آگے کس طرف جانا زیادہ بہتر رہے گا, مطلب بیچلرز میں کس ڈگری کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھو عائشہ صدیقہ انٹیلیجنٹ بھی ہے, محنتی بھی ہے اور انالیٹیکل بھی ہے. یہ دونوں چیزوں میں ٹھیک رہ سکتی ہے, دوسری چیز میں نہیں جانا چاہیے. ایکڈیمکلی انٹلیکچوئل سائنسز میں جا سکتی ہے, مثال کے طور پہ فلسفے کی طرف جا سکتی ہے, لٹریچر کی طرف جا سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں عائشہ کو کمپیوٹر سائنسز میں جانا چاہیے اور اسی میں آگے پرسو کرنا چاہیے. اور سر بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر, اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد انشاءاللہ تعالیٰ. اور فورسز میں جانا ہے تو نے میرا بیٹا, اور ایک وقت آنا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے سامنے آنا ہے اور اس نے کہنا ہے بلال صاحب آپ نے مجھے دعا دی تھی تو دیکھیے آج میں جنرل ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ فوج میں جاؤ اور بہت کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. حضور ایک 4 ہٹ کرنے کے بعد اب اجازت دیجئے وقفہ لے لیں. بڑی مہربانی, ایک لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے اور کال پہ آپ کا انتظار رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر علی وقار ہمارے ساتھ ہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے اندر بات ہو رہی تھی جناب ڈاکٹر علی وقار سے کہ بچے ہائپر ہوتے ہیں. جو بچے ہائپر ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے والدین کے, بڑا مشکل ہے یہ بات کرنی اور کہنی کہ بچوں کو شوگر ایڈیشنل نہیں دینی ہوتی کسی قسم کی. مثال کے طور پہ ڈرنکس کے اندر, جوسز کے اندر, یہ جو جوس لکھا ہوتا ہے نا یہ فلاں پھل کا جوس ہے, وہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. اس کے اندر فلیور ہوتا ہے یا پلمپ ہوتا ہے. اگر آپ باقی سارا پڑھیں گے نا اس کے اندر جو کانٹینٹس ہے, ہمارے یہاں کانٹینٹس پڑھنے کا بالکل رواج نہیں ہے جس طرح کہ باہر لوگ پڑھتے ہیں, اس میں زیادہ تر فکٹوز ہوتا ہے اور وہ شوگر کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں ہوتی. مٹھائی ڈائریکٹ کھانا, باہر سے منگا کے وہ گول گول والے جو ہوتے ہیں جن کے اندر ایک چھید ہوتا ہے وہ کھانا, نو. اگر بچے زیادہ شوگر لیں گے تو ان کے اندر زیادہ انرجی ہوگی. ظاہر ہے بچہ اس کو کنزیوم تو کر سکتا ہے لیکن پھر وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. یہ تمام ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے جو ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہیں. یہ جو بچوں کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے ماں باپ کا, یہ فل ٹائم جاب ہے. ہاں جی, فل ٹائم جاب ہے. ماں کی قدر تب آتی ہے اپنی ماں کی جب اپنی بیوی ماں بنتی ہے. صحیح بات ہے. ایسا ہی ہے نا کہ ہمیں کس طرح سے انہوں نے پالا ہوگا, ان کے پاس ریسورسز کم تھے, ہماری بیویوں 4 راتیں جاگنا پڑتا ہے نا, پھر پتہ لگتا ہے کس پابکتی ہے. بالکل. پہلے تو قدر بھی نہیں ہوتی, کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. یعنی ایک بے سمجھ جس کو نہ آگ اور پانی کی سمجھ ہے, اس کو اتنا باشعور کر دیا اور کہتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے. صحیح بات ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. وہ ایک لڑکا تھا تو وہ پوچھ رہا تھا اپنی ماں کو, کہہ رہا تھا, کہتا ہے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں آپ کو آسٹریلیا لے کر آؤں؟ تو دیکھیے میں آپ کو آسٹریلیا دکھا رہا ہوں. وہ بیچ پہ کھڑے تھے تو ماں کہتی ہے میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ تو ABC پڑھ لے گا, تو اسکول چلا جائے گا, تو کالج چلا جائے گا, تو یونیورسٹی چلا جائے گا, تو اتنا بڑا ہو جائے گا. میں نے تو کبھی بیٹا یہ بھی نہیں سوچا تھا, اور وہ بڑی محنت کرنی پڑی تھی مجھے کہ تو آسٹریلیا تک پہنچے. تو وہ جو ماں باپ کی قیمت اور قدر ہے نا, وہ یقین کریں جب آپ خود بنتے ہیں اور آپ کی اولاد جوان ہوتی ہے نا, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کتنا کنٹریبیوٹ ہماری لائف میں کیا ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. کالر
علیکم. جی سنا. کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی, حکم کیجیے. میں نے نا پوچھنا تھا کہ میرے نا فادر اور مدر, پہلے مدر کی اور پھر فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے 11 منتھس میں ابھی. جی. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ دونوں کی ہپ بون سے ٹانگ ٹوٹی ہے. پہلے نا ہم لوگ اس چیز کو مانتے نہیں, لیکن 4 دفعہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں, اور تعویذوں میں بھی نا جیسے شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ پہلے امی کے ٹھیک ہوتے ہوئے نکلے, اس ٹائم ہم نے اس چیز کو لائٹ لیا. پھر بعد میں نکلے امی گر گئی, پھر امی کی وفات کے بعد نکلے, پھر ابو کی وفات کے بعد اب دوبارہ نکلے. تو اب ہم سچی پوچھیں ڈر گئے ہیں. کس بات سے ڈر گئے ہیں؟ کہ تعویذوں کی وجہ سے موت ہوئی ہے؟ نہیں, موت پہ تو ظاہر ہے اللہ کا یقین ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ دونوں کی ٹانگ ایک ہی جگہ سے ٹوٹی. آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے نہیں مشورہ کیا تھا جب ٹانگ ٹوٹی تھی؟ میں آپ کو ٹانگ ٹوٹی تھی دونوں کا شفا انٹرنیشنل میں علاج ہوتا رہا. دونوں نہیں علاج نہیں, ڈاکٹر نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ٹوٹی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. ڈاکٹر, اب جو ڈاکٹر نے نہیں بتایا نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ٹانگ اس لیے ٹوٹی تھی کیونکہ ہڈیاں جو تھیں ان میں سے کیلشیم ختم ہو گیا ہوا تھا اور وہ برٹل ہو گئی ہوئی تھیں. ایسا ہی ہے, لیکن بعد میں دونوں کو انفیکشن ہو گیا. انفیکشن دونوں سرجری کے بعد. سرجری کے بعد. اب یہ جو ہپ ٹوٹتی ہے نا, یہ اس لیے وہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ بزرگ باتھ روم میں گر گئے اور ہڈی ٹوٹ گئی. نہیں, وہ ہڈی ٹوٹ گئی اس لیے گر گئے. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا. جی وہ ایسے ہوا کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسے معاملے ہوئے نا, اور ہمارے گھر میں جیسے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے. حالانکہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد بہت لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے اور گھر کا ماحول بڑا خراب ہو گیا. پہلے بہت ہی ہنستا بستا گھر تھا. اس بات سے ماں باپ کی ہڈی ٹوٹنے کا اور مرنے کا کیا تعلق ہے؟ نہیں, مرنے کا تعلق نہیں ہے, لیکن صرف یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تعویذ ہمارے گھر سے نکلتے ہیں اور اس تعویذوں پہ نا باقاعدہ ایسے کھانے بنے ہوتے ہیں, پورے شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. بیٹا آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں نا, فیس بک وغیرہ, جی جی, اس کے اوپر لاکھوں تعویذ پڑے ہوئے ہیں, کروڑوں. بلکہ ہمارے گھر میں ایسے کوئی آنا جانا بھی نہیں ہے نا. چھوڑ دو اس بات کو. دنیا کا کوئی تعویذ, میں آپ کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں, دنیا کا کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے جو کسی کو زندگی دے سکے یا موت دے سکے. وہ تو میرا یقین ہے. تو پھر آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ ان کی بس پتہ نہیں کیوں پریشانی ہے. وہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا, تو آپ کو سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ پہ اثرات ہیں. یہ پہلی بات. وہی تو بات ہے کہ میں کہیں بھی نہیں گیا. بیٹا کسی نے کر دیا. میں پازیٹیو رول بتاؤں تمہیں. ہمارے گھر کے باہر نا ایک کراسنگ بنتی ہے روڈ کی نا, چوراہا بنتا ہے. اس چوراہے کے اوپر نا تقریباً 2 ہفتے تک کم از کم روزانہ صبح میں واک پہ جاتا تھا. اور یہ واک کس وقت میں کر رہا تھا؟ نماز کے بعد. وہ ارلی مارننگ, ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی, تو وہاں پہ بکرے کی سری پڑی ہوتی تھی, کالے بکرے کی, روزانہ پڑی ہوتی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے بات کی اپنے جو صفائی کرنے والے سے. میں نے کہا یار یہ جہاں سیڑھی پڑی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو اٹھا لیا کرو. بچے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ درمیان میں ایک بکرے کی سیڑھی پڑی ہو. وہ اٹھا لیں شروع کر دی اس نے, اور وہ بڑا راضی تھا اس پہ, وہ بڑا خوش تھا. تو میں نے 3-4 دن کے بعد اس سے پوچھا, خاتون تھی وہ, میں نے کہا اماں کیسا چل رہا معاملہ؟ کہندی ہے کوئی بڑا ہی نا کٹیا قسم دا آدمی ہے, سری سٹ جاندہ ہے, پاوے پتہ نہیں کاری رکھ دا ہے. یہ پازیٹیو بات ہے نا. وہ سری لے جاتی تھی, اس کو جا کے 50 روپے میں جلواتی تھی, مغز بھی پکاتی تھی, سری بھی پکاتی تھی. یہ پازیٹیو بات ہے. اور بی بی یہ قوم جو ہے نا, یہ اس معاملے میں پھنس گئی ہے کہ کوئی تعویذ لکھ کے کام کر سکتا ہے, کوئی یہ بالکل نہیں ہو سکتا. برٹل بون کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کی ڈائٹ اچھی نہیں تھی. برٹل بون کا مطلب ہے کہ ان کے وائٹامن ٹھیک نہیں تھے. یہ بزرگوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے. یہ سب لوگوں کے لیے جن کے گھر میں بزرگ ہیں, ان کو واکر دیں, خاص طور پہ باتھ روم جاتے ہوئے, تاکہ وہ اپنا بیلنس لوز نہ کریں اور گرے نہ. اور ان کا وٹامن ڈی جو ہے اور کیلشیم جو ہے یہ چیک کرانا ہے نا میری پیاری بہن. اور وٹامن ڈی اور کیلشیم اگر آپ نے دینا ہے تو یہ K2 کے ساتھ دینا ہے. اگر K2 ساتھ نہیں دیں گے تو وہ یورین سے نکل جائیں گے. K2 کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی, یہ کمبینیشن ہے جو کہ ہمارے بزرگوں کو دینی چاہیے. دوسری بات, جھگڑا جو ہے یہ الگ چیز ہے بالکل, وہ ٹیمپرامنٹل ہے. جیسے آپ کا ٹیمپرامنٹ فاسٹ ہے, اب اس انگزائٹی کے ٹیمپرامنٹ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جادو ہے, وہ ہمیشہ سے ہے.
ایسا ہی ہے. تو پھر پرابلم کیوں ہے؟ اپنے آپ کو کیوں تم نے اس جبر میں ڈالنا ہے کہ تعویذ نکلے ہیں پہلے یا بعد میں تو یہ تعویذوں کی وجہ ہے؟ ان تعویذوں کو رکھو, ان کو باہر صحن میں لے کے جاؤ, ان کے اوپر پٹرول ڈالو اور ان کو جلاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو. برا تو نہیں لگا آپ کو یہ؟ نہیں, بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تب یہ چیزوں ان وہموں میں ہم پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہم اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. بالکل. ہر انسان میں ایک ان کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صفت موہومہ, جو باہر کا وہم قبول کرتی ہے. باہر کا وہم قبول کرتے ہیں, ٹھیک. جس کے اندر یہ صفت مضبوط ہوتی ہے, جس کی صفت مضبوط ہو وہ زیادہ وہم قبول کرتی ہے اور وہ ان چیزوں میں زیادہ پڑتی ہے. تو لہٰذا ایسا وائٹامن بھی تجویز کریں جو اعصاب کو مضبوط کرے تاکہ صفت موہومہ کمزور ہو اور خارج کا وہم. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. میری پیاری بہن ثنا, آپ نے لاہور کی تسبیح پڑھنی ہے اور گھر کے اندر سورہ رحمان لگا کر رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا اور مزاجوں کو نرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. جی بھائی, کہاں سے؟ میں امتیاز بات کر رہا ہوں. جی امتیاز بھائی, حکم کیجئے. سر کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کرم اللہ کا, کرم اللہ کا. سر میرا چھوٹا بیٹا ہے احسن علی. کیا نام ہے؟ احسن علی. احسن علی. احسن علی جی. اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ باہر بھیجیں یا نہ بھیجیں. احسن علی کی عمر کتنی ہے؟ عمر 25 سال ہو گئی. کیا پڑھا لکھا ہے؟ بی ایس سی کی ہوئے آئی ٹی. بی ایس سی 4 سال کا جو بی ایس سی ہوتا ہے آئی ٹی کا, وہ نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ پرائیویٹ سے قطر میں ابھی اس کے کاغذ دیے ہوئے ہیں, بتایا ہوئے 2-3 ماہ ہو گئے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. یہ مڈل ایسٹ کے کسی بھی شہر میں سیٹ ہو جائے گا. ایسا اچھا بچہ انشاءاللہ تعالی. اس سے کہنا سورہ اخلاص پڑھتا رہے. پڑھ سکتا ہے نا؟ جی. سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا ہر طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ. نتھنگ ٹو وری انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو میری ثنا بہن ہے, یہ معاملہ ہماری بہت خواتین کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس معاملے میں میرے خیال میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے نا وہ خوف ہے. اور خوف اگر نہ ہونا تو یہ جتنے بابے ہیں نا, جتنے ٹیرو کارڈز ہیں, جتنے یہ لکھنے والے, ان کی دکانیں بند ہو جائیں. آپ کے دل سے خوف اگر نہیں نکلانا, جس کو کہ علی ڈاکٹر نے کتنا خوبصورت کہا کہ آپ یہ وسوسہ خود پالتے ہیں, اس کو نکالنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کیجیے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے. لیں گے چھوٹا سا وقفہ, ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے اور علی وقار بھی ہمارے ساتھ ہیں. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دن ہے جناب آپ کی کالز کا. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سے ہو رہی ہے گفتگو اور مشاورت اور وظائف کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بات. ہمارے ساتھ لاہور سے کالر ہیں. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹا. ہاں جی بلال بھائی, میں نے نا آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. مجھے نا, میں تہجد بھی پڑھتی ہوں, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, 5 وقت کی کوشش کرتی ہوں, لیکن 4 ٹائم بھی تو پڑھتی ہوں نا میں. تو لیکن نا مجھے سکون نہیں مل رہا. میں 3 سال پہلے عمرے پہ گئی تھی, تو وہاں پہ ماشاءاللہ میں نے 7 عمرے کیے ہیں, لیکن نا مجھے سکون نہیں ہے میرے دل میں, ایسے گھبراہٹ سی رہتی ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے بیٹا؟ انم یوسف. انم یوسف. انم یوسف, اب میرڈ ہے؟ جی میں میرڈ ہوں. نام کیا ہے آپ کے شوہر کا؟ محمد عثمان. محمد عثمان. بچے ہیں؟ جی 2 بچے ہیں میرے. ان کے نام بھی بتا دو. مرحا عثمان اور میاں اذہان. مرحا اور اذہان. سمجھ میں نہیں آیا. اذہان. اذہان. جی. اظہار. اذہان. نون. اذہان. اذہان. اچھا یہ بتاؤ کہ آر یو ہیپیلی میرڈ؟ جی الحمدللہ بہت اچھے ہیں میرے شوہر. نہیں, وہ اچھا ہونا ایک الگ بات ہے. آر یو ہیپی ان دس میرج؟ جی جی آئی ایم ہیپی. تو آپ کی پیرنٹنگ اچھی نہیں تھی؟ جو آپ کا بچپن تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ نہیں, میرا بچپن تو بہت اچھا تھا, اور ابھی بھی سب کچھ الحمدللہ. میری زندگی میں نا پریشانی نہیں ہے. تو آپ پھر کیوں پریشان ہیں؟ لیکن مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. میں وہاں پر بھی گئی ہوں نا بلال بھائی, تو مجھے سکون نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اچھا مجھے ایک آپ جی بتائیے. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ ہو گیا یا کچھ ہونے والا ہے, گھبراہٹ سی, اور جس طرح بندہ نا شارپ سا نہیں ہو جاتا, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اور کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن میں کنٹرول کرتی ہوں کہ میں نہ بولوں, میں زیادہ نہ بولوں. اور میں تسبیح بھی بہت کرتی ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی کرتی ہوں. اور اکثر آپ مجھے بتاتے ہیں, آپ کا شو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں,
جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب پھر میں نے جانا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں وہاں جاؤں گی تو وہاں وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پہ بندے کو سکون ہی سکون ہوتا ہے. میں بہت روئی ہوں وہاں پہ, بہت سب کچھ کیا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے لگتا ہے میں پتہ نہیں میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں, اب سمجھ نہیں آ رہی, مجھے بیان بھی نہیں کرنا آ رہا. تو اچھا مجھے یہ بتاؤ انم کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 32-33 سال. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے BA کیا ہوا ہے, سمپل BA کیا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا آپ کس شہر میں؟ لاہور میں ہے نا؟ لاہور میں ہے. آپ نے ابھی تک کبھی بھی کسی سائیکائٹرسٹ سے کیوں نہیں بات کی؟ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے کیوں نہیں بات کی ہے؟ ڈاکٹر سے بات میں چیک اپ بھی کروایا ہے, میں نے میڈیسن بھی سٹارٹ کی ہے. انہوں نے مجھے میڈیسن دے دی کہ آپ ریسٹ کریں, آپ سوئیں, آپ کو نیند کی ضرورت ہے. اور میں 7 بجے سو جاتی ہوں اور تہجد ٹائم میں اٹھی ہوتی ہوں پورے 4 بجے. بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, پہلے تہجد پڑھتی ہوں, پھر گھر کا کام کرتی ہوں. میں ڈینگی اور پولیو ورکر بھی ہوں, اور پھر میں نے بچوں کو تیار کر کے گھر کی صفائی کر کے اسکول جانا ہوتا ہے, ناشتہ وغیرہ کروا کے نا بچوں کو بھیج کے اسکول کے لیے نا. ڈاکٹر نے آپ کو کس چیز کی دوائی دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا بس آپ ریسٹ کریں. انہوں نے مجھے سکون کی دوائی دی تھی, بس اتنا بتایا تھا کہ یہ سکون کی دوائی ہے. دیکھو سکون کی کوئی دوائی اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ یہ سکون کی دوائی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا نا. انہوں نے جو آپ کو میڈیکیشن آپ کو جو جج کیا نا وہ کیا انگزائٹی ڈس آرڈر. ہاں پتہ نہیں اب وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی میڈیسن جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو کی ہے یا چھوڑ دی ہے؟ نہیں, وہ بس انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 15 دن کھانی ہے, اور میں نے بلکہ 1 مہینہ کھائی تھی, لیکن مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑا. نہیں بیٹا, آپ میری طرح کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, آپ نے علی وقار جیسے قابل پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جی دوبارہ جائیے, ٹھیک ہے. یہ انگزائٹی کا ڈس آرڈر ہے اور یہ کچھ نہیں ہے. اس نے جو آپ کو انگزائٹی ڈس آرڈر میں اگر کوئی ایسی میڈیسن دی ہے جو صرف سلیپنگ ٹیبلٹس ہیں تو وہ تو ایشو لیس ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے گڈ ڈاکٹر, اے گڈ سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ نہیں, سائیکائٹرسٹ. آپ جائیے اور وہ میڈیسن آپ نے کنٹینیو کرنی ہے, اور اس کو آپ نے اس کے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑنا. یہ میڈیسن جتنی بھی سائیکائٹرک میڈیسنز ہیں نا, یہ 8 سے 12 ہفتے میں اپنا اثر شروع کرتی ہیں. سو آپ 15 دن بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا چھوڑ دو, تو میں تھوڑا سا نہیں سمجھ پا رہا ہے اس بات کو. آپ دوبارہ جائیے اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. یو آر اے گڈ گرل. لیکن انگزائٹی ڈس آرڈر سب کسی میں ہوتا ہے, ایک لیول ذرا بڑھ جائے تو ڈاکٹر سے ہیلپ لے لی جاتی ہے. انگزائٹی تو سب میں ہوتی ہے. جی ہاں, سب میں ہوتی ہے. دوسرے ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ دنیا اس ماڈل پہ تخلیق ہی نہیں کی گئی کہ آپ پوری طرح پرسکون ہو سکیں. 5واں چھکا ہر دور میں 5واں چھکا اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ بات کی ہے. یہ دنیا اس ماڈل پہ تخلیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ پوری طرح پرسکون ہو سکیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا ہے. کیا خوبصورت بات. آپ بچپن میں آئیں, جوانی میں آئیں, بڑھاپے, جس عمر میں آئیں, کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی لائف کے اندر ہوتی ہے. اور وہ جو پرفیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ انگزائٹی ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. علی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج آپ نے 5 چھکے مارے ہیں, شکر ہے 6 نہیں ہو گئے چھکے, ورنہ 6 ہو جاتے. تو حضور اقدس, یہ جو دنیا ہے یہ اس ماڈل پہ بنی نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ پرسکون ہو سکیں. اب جتنی مرضی صحابہ کی زندگیاں لے لیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, عام طور پہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جتنی مشکلیں میرے نبی پر آئی ہیں اور اہل بیت پر آئی ہیں, ہم تو عشر عشیر بھی نہیں ہیں, اور پھر بھی ہم ناشکرے ہیں, پھر بھی ہم ناشکرے ہیں. پڑھ کے کہتے ہیں کہ سکون نہیں آ رہا. سکون نہیں. اور مولا علی جیسی زندگی, جیسی ہستی, وہ کہتی ہے کہ اے دنیا تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا. یہ ناج البلاغہ. تو دنیا نے تو ان کو نہیں چھوڑا, تو ہم کیا شے. اللہ آپ کو خوشیاں دے, سلامتی دے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے. کیا خوبصورت بات کی ہے.